ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मौलमा फ़ख्रुन्निसा बेगम, ह्यूमन एज उर्दू हाई स्कूल कलबुर्गी नॉर्थ। अज़ीज़ तलबा, मैं आपको जमात नहूम का एक सबक देने वाली हूँ। तो इस सबक की शुरुआत से पहले आप तमाम इल्म की दुआ पढ़ लें। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताह। आइए बच्चों, अब हम आपसे चंद सवालात करेंगे। आप इन सवालात का जवाब देने की कोशिश करें। तो आपके सामने सवाल नंबर 1 है, सारिफीन किसे कहते हैं? सही जवाब, अशिया को ख़रीद कर इस्तेमाल करने वाले को सारिफीन कहते हैं। सवाल नंबर 2, अशिया की ख़रीद व फ़रोख्त करने वाले को क्या कहा जाता है? सही जवाब, अशिया की ख़रीद व फ़रोख्त करने वाले को ताजिर कहा जाता है। सवाल नंबर 3, अशिया की ख़रीद व फ़रोख्त करना क्या कहलाता है? सही जवाब, अशिया की ख़रीद व फ़रोख्त करना तिजारत कहलाता है। अच्छा बच्चों, आज हम तिजारती इंतज़ामिया यानी कि बिज़नेस स्टडीज़ के बारे में जानेंगे। आप जल्दी से अपने पेन और कापी लेकर बैठ जाएं और अहम नुकात को दर्ज करना शुरू करें। इस बाब में दर्ज झेल नुकात हम मालूम करेंगे। तिजारत के मायने, तिजारत के अहम उसूल, फ़ैसला लेने की अहमियत और उसका अमल, तिजारत के अमली इहाते। इन तमाम नुकात से हम डिटेल में मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। तिजारती इंतज़ामिया तमाम इदारों के लिए ज़रूरी है, चाहे वो नफ़ा बख्श हों या गैर नफ़ा बख्श हों, चाहे छोटे हों या बड़े, पैदावारी हों या गैर पैदावारी हों, तमाम इदारों के लिए इसका लज़ूम होता है, यानी कि उसका इस्तेमाल होता है तमाम इदारों में। आइए बच्चों, अब हम इंतज़ामिया के मायने और उसकी तारीफ़ को जानेंगे। लफ्ज़ इंतज़ामिया किसी मुताल्ले के शोबे या किसी मालूमाती शोबे के लिए भी इस्तेमाल होता है। जे.के. हेज़ के मुताबिक इंतज़ामिया लोगों के ज़रिए हालात को पाया तकमील तक पहुँचाने का फ़न है। जे.के. हेज़ एक इकोनॉमिस्ट हैं। उनके मुताबिक हालात को मुकम्मल करने का एक सिस्टमैटिक और एक अच्छे अंदाज़ का जो तरीक़ा होता है वो फ़न तिजारती इंतज़ामिया कहलाता है। आइए अब हम दूसरे इकोनॉमिस्ट के बारे में जानेंगे। जॉर्ज आर टेरी के मुताबिक इंतज़ामिया अपने मकसद को पूरा करने, अवाम और कुदरती वसाइल इस्तेमाल से इदारे के अहम फ़ैसले और हासिल करने के तरीक़े, कारकर्दगियाँ, लगन और मेहनत तमाम के मसावी इस्तेमाल का अलहदा अमल है। यानी कि इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करके हम किसी भी इदारे में कामयाबी पा सकते हैं। आम तौर पर ये किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंपनी और किसी इदारे में इस्तेमाल होता है। तो आइए बच्चों, इस ज़िक्र के किए गए जुमलों से हमें ये जानने को मिलता है कि इंतज़ामिया इदारे के ज़रिए पहले से बनाए गए उसूल जो तकमील तक पहुँचने की गर्ज से लोगों की बराबर की कोशिश होनी चाहिए। यानी कि हर एक इदारे से जुड़े हुए हर एक फ़र्द का ये मंशा होना चाहिए कि वो उस इदारे की तरक्की की तरफ क़दम बढ़ाए। इस तरह के इंतज़ामिया चलाने के लिए हमें चंद चीज़ों का ख़याल रखना ज़रूरी है। सबसे पहले हमें प्लान बनाना होगा। प्लान के बाद हमें खाका तैयार करना होगा कि किस तरीक़े से, अब देखिए, हमें अगर एक घर बनाना हो तो हम पहले क्या करते हैं, एक का तैयार करते हैं। इस तरीक़े से हमें खाका भी बनाना होगा। उसके बाद कोशिश और जिद्दोजहद करनी होगी। इस तरीक़े से हम अपने काम को पाया तकमील तक पहुंचा सकते हैं। मुलाजिमत पसंद अफराद ढूंढने होंगे और हर एक मज़दूर ऐसा होना चाहिए जिसका मकसद ये कि वो अपना काम वक्त पर मुकम्मल कर सके। हिदायत, काबू पाना कोऑर्डिनेटेड जैसे अहम काम के ज़रिए होता है। यानी कि
ان تمام مرحلوں سے گزر کر اس پر قابو رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ انتظامیہ کا جو ہیڈ ہوتا ہے، یعنی کہ جس کے ہاتھ میں انتظامیہ ہوتا ہے، وہ ان تمام کے اوپر اپنا کوآرڈینیشن یعنی کہ قابو رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ آئیے بچوں، اب ہم انتظامیہ کے اصول کے بارے میں جانیں گے۔ پرنسپلز آف مینجمنٹ۔ تجارتی ادارے اچھے انداز سے اور صحیح طریقے سے کام انجام دینا ہو تو چند اصولوں کو اپنانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہنری فیول کے مطابق مندرجہ ذیل اصول آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، آپ غور سے سنیے۔ سب سے پہلے ہے کام کی تقسیم، ڈویژن آف ورک۔ ڈویژن آف ورک دیکھیے کچھ اس طرح سے ہے، کام کرنے والا یا ملازم پیشے کے درمیان کام کی تقسیم سلیقے سے کرنا ضروری ہے۔ یعنی کہ کام کی تقسیم کو کچھ اس طریقے سے کیا جائے کہ سمجھیے ہمارے پاس پرسن اے، بی، سی اور ڈی ہیں، تو ہم ایک مثال لے سکتے ہیں یہاں پر کہ ہمارے پاس ایک کپڑا تیار کرنے کی یا پھر ریڈی میڈ کپڑے تیار کرنے کی، شرٹ تیار کرنے کی ایک کمپنی ہے، جس کے لیے ہم کیا کریں گے، پہلے کپڑے کی خرید کریں گے، اس کے بعد پھر کپڑے کی کٹنگ کریں گے، پھر سلائی کا کام کسی کو دیں گے، اس ادارے میں یا پھر بزنس سے جڑے ہوئے لوگوں کو کیا کریں گے، ہم سلائی کا کام اور بٹن ٹاکنے کا کام دیں گے، پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ اس کو آئرن کرنے کا کام کسی کو دیں گے، اور پھر اس کی پیکیجنگ کا کام کسی کو دیں گے، پھر تب جا کر وہ شرٹ جو ہے تیار ہوگا۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا، پرسن اے، بی، سی، ڈی اس طریقے سے اگر ہم ڈیوائڈ کریں گے تو ایک ہی کام کو بار بار کرنے سے وہ جو شخص ہے کرنے والا، وہ اپنے کام میں مہارت حاصل کرے گا، اور اس سے کیا ہوگا، اس سے اشیاء کی تیاری میں اضافہ ہوگا اور منافع بھی زیادہ ہوگا، جس کی وجہ سے اشیاء کی تیاری میں نقصانات کی کمی ہوگی، کیونکہ ایک فرد جب بار بار ایک ہی کام کرتا ہے تو وہ اس کام میں مہارت حاصل کر چکا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے پروفیشنلز تیار ہوتے ہیں۔ ایسے اصول ادارے کے دیگر مراحل میں بھی ہم رائج کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے یہاں پر تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کام کی تقسیم کس طریقے سے دی جا رہی ہے۔ ہمارے پاس نمبر 2 پوائنٹ ہے، حاکم اور ذمہ داری، اتھارٹی اینڈ رسپانسبلٹی۔ یہ اصول حاکم اور ذمہ دار سے جڑے ہوتے ہیں۔ ان دونوں ذرائع سے حاکم اور ملازم کی ذمہ داریاں واضح کرنا ہے، اور اس کے ذریعے سے حاکم کی عقل مند جدید تجربے اور پرانے تجربے، اخلاقی کردار وغیرہ پر مشتمل ہوتے ہیں۔ یعنی کہ حاکم اور ذمہ دار، جو کام کروانے والا ہے وہ، اور جو کام کرنے والا مزدور ہے۔ نمبر 3 ہے تنظیم، ڈسپلن۔ اس اصول کے تحت یہ اصول عہدے دار، حاکم اور ملازمت پیشہ مزدور کے درمیان کام انجام دینے والے سب ادوار میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس قسم کے کام جدوجہد کی بنا پر حاصل ہوتے ہیں۔ اعلیٰ افسران میں تنظیم واضح طور پر انصاف دلوانے اور سزا دینے میں بھی برابر ہونا ضروری ہے۔ یعنی کہ دیکھیے اب کیا ہوتا ہے، اگر کوئی ملازم صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا ہوتا ہے تو اس کو سمجھانا بھی پڑتا ہے، اور بعض اوقات کوئی اس کے خلاف ایسا قدم بھی اٹھانا پڑتا ہے جس سے وہ سدھر جائے۔ تو اس طریقے سے تنظیم میں اپنا کام اچھے طریقے سے لیا جا سکتا ہے۔ ایک جیسا حکم، یونٹی آف آرڈرلی کمام۔ ایسے اصول سے ملازم اپنے سے برتر افسر کے حکم کو انجام دینا ضروری ہوتا ہے۔ یعنی کہ جو ہمارے افسر ہوتے ہیں، کسی ہم ادارے میں ہیں جو HOD وغیرہ ہوتے ہیں، تو ان کو جب جو بھی وہ حکم دیتے ہیں ٹیچرز کو یا HM کو، اس کو مکمل کرنا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری تنظیموں اور آرگنائزیشنز میں بھی جو بڑے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، ان کے باتوں کو سننا اور اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ایک جیسا انتظامیہ، یونٹی آف ڈائریکشن۔ یہ اصول ایک ہی مقصد سے جڑی ہوئی جتنی سرگرمیوں کے ہیں جو ایک حکم پر کام انجام پاتا ہے۔ یعنی کہ جو اعلیٰ افسر ہوتا ہے، اس کے کہنے پر تمام دوسرے ملازمین کو وہاں پر صحیح طریقے سے کام انجام دینا ہوتا ہے۔ اور نیکسٹ اس کے بعد 6 پوائنٹ ہے، انفرادی خواہش کو مجموعی خواہش کے تابع کرنا۔ انفرادی خواہش، آرڈینیشن آف انڈیویجول انٹرسٹ ٹو جنرل انٹرسٹ۔ اس اصول کے تحت انفرادی خواہش الگ الگ خیالات کی بنا پر کام تکمیل کو پہنچنے کے لیے رکاوٹ پیدا نہ کرنا۔ یہاں پر ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھانا چاہوں گی کہ دیکھیے، اگر ایک طالب علم
अपने एग्ज़ाम में 100% रिज़ल्ट को लाना चाहता है या अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहता है, अब वहाँ पर उसको इदारा भी ऐसा होना चाहिए, उसके असातिज़ा भी ऐसे मिलने चाहिए कि उनका भी मकसद यही हो कि उस इदारे में पढ़ने वाले हर एक बच्चे का रिज़ल्ट अच्छा हो, यानी कि 100% हो, तो वहाँ पर उस बच्चे को इदारे का भी रिज़ल्ट अच्छा आएगा। मज़दूर की तनख्वाह रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल, इस उसूल के तहत मज़दूर की तनख्वाह इत्मीनान बख्श होनी चाहिए, यानी कि मज़दूर को पता होना चाहिए कि उसकी तनख्वाह कितनी है और उसकी मज़दूरी क्या है। अब इसके बाद आता है मरकज़ी इंतज़ामिया, सेंट्रलाइजेशन। इस उसूल के तहत मरकज़ी ओहदेदारान तिजारत और कारकर्दगियों को सही नतीजे पर पहुंचने वाला ओहदेदारान का मकसद ये होना चाहिए कि इदारा प्रॉफिट की तरफ जाए, यानी कि मुनाफे और नफ़े की तरफ जाए, ना कि डिक्रीज़ हो दर्जों की कड़ी, स्केलर चेन। इस उसूल के तहत हर तंजीम में ओहदेदार के दर्जे होने चाहिए, ओहदेदार की तनख्वाह और मज़दूर के दरमियान वाज़ेह होने चाहिए। देखिए अब क्या होता है, स्कूल में एक एचएम होते हैं, फिर दीगर टीचर्स होते हैं, फिर प्यून्स होते हैं, तो हर एक की तनख्वाह अलग अलग मुतय्यन की जाती है। ऐसा नहीं है कि प्यून की तनख्वाह और एक एचएम की तनख्वाह और एक टीचर की तनख्वाह बराबर हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो यहाँ पर दर्जों की कड़ी होनी चाहिए। मज़दूर और ओहदेदार का इस्तेहकाम, सब स्टेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी टू पर्सनल। इंतज़ामिया मज़दूर को इस्तेहकाम का अमल अपनाना चाहिए। मज़दूर ग्रोह को अपना काम पसंदीदा ना आए तो अफसर उसे निकाल देने को कहता है और जल्द ही इस इदारे से छुटकारा ले लेता है, यानी कि उस इदारे से मज़दूर भी छुटकारा पा सकता है और अफसर को अगर काम नहीं पसंद आ रहा तो वो भी मज़दूर को निकलने के लिए ऑर्डर फिर कमांड दे सकता है। बराबरी, इक्वालिटी, जहाँ पर हम काम करते हैं या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में, मिसाल के तौर पर एक इदारा है वहाँ, तो उसमें इक्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है, मज़दूरों के दरमियान इक्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। इस उसूल के तहत इदारा अफसरान और आम मज़दूर के दरमियान आपसी समझौता और मेलजोल होना चाहिए, यानी कि अगर किसी मज़दूर को अपना काम सही तरीके से समझ ना आए तो उसे अच्छे से पहले समझाना चाहिए, ना कि सबके सामने उसको ज़लील व रुसवा करना चाहिए। इक़दाम, इनिशिएटिव, इंतज़ामिया के इक़दाम दिली जज्बे के ज़रिए पूरे इरादे के साथ अच्छे काम अंजाम देते हुए पाया तकमील तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, यानी कि सबका मकसद ये होना चाहिए कि वहाँ पर प्रॉफिट हो और सब मिलजुल कर काम करें। एकता की ताकत, स्पिरिट दी कॉर्प्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इत्तेहाद में क़ुव्वत होती है। इस उसूल के तहत एक तंजीम या ग्रोह के तमाम मज़दूर एकजुई के साथ अपना ही काम समझकर अंजाम देना, कि सिर्फ़ एक इंस्टीट्यूशन का काम है या एक इदारे का काम है या फिर एक कंपनी का काम है, वो हर फ़र्द अपना काम समझकर जब करता है तो उसमें कामयाबी हासिल हो सकती है। आइए बच्चों, अब हम तंजीमी जिद्दोजहद के फ़ैसलों के बारे में जानेंगे। काम और कारकर्दगी के फ़ैसले तिजारती इंतज़ामिया की एक अहम कार्रवाई होती है। ये कार्रवाई की सरगर्मियों में एक अहम सरगर्मी कहलाती है। फ़ैसला लेने की अहमियत, डिसीजन मेकिंग। अच्छा बच्चों, तो फ़ैसला किस तरीक़े से लिया जाता है और फ़ैसला लेना क्यों ज़रूरी है, इस यूनिट में हम ये तमाम चीज़ें जानेंगे। राय मशवरे से ही फ़ैसले लिए जाते हैं। हर एक तिजारती ग्रोह अपने ही एक मकसद और हदफ रखता है। ये अपनी मंजिल और मतलब की खातिर एक फ़ैसला लेना ज़रूरी होता है, यानी कि अगर जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं, जो वहाँ के आला अफसरान हैं, अगर कंपनी को कोई लॉस हो रहा है तो फ़ौरन झट से वो फ़ैसला लेना कि देर करे, और उसकी भलाई के लिए फ़ैसला लेना बहुत ज़रूरी होता है। मुस्बत सोच रखते हुए भलाई की तरफ राग़िब होना चाहिए। छोटी कार्रवाइयों में भी बहुत सारे इख्तियारात होते हैं। मसलन एक ताजिर अशिया को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ऐसे अशिया की नकल व हमल के लिए मोटर गाड़ी, टेम्पो, रेलगाड़ी या हवाई जहाज़ का इस्तेमाल करता है। यानी कि देखिए, अगर छोटे पैमाने की तिजारत है तो हम हवाई जहाज़ का इस्तेमाल करें तो कैसे चलेगा? यहाँ पर हमें भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर हमारे पास बड़े पैमाने पे हमारी तिजारत है, जैसे हम रॉ मटेरियल्स का कुछ बड़ी कम है हमारे पास, तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जो
میٹنگز وغیرہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں یا پھر ایکسپورٹ امپورٹ کی بات ہے تو وہاں پر ہم درآمد برآمد ہوائی جہاز کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، یا پھر ہم پانی کا جہاز کا استعمال کر سکتے ہیں اگر ہمارے بزنس اتنا اس کا خرچہ سنبھال سکتا ہو تو۔ آئیے بچوں، اب ہم فیصلہ لینے کے اہم کردار کو جانیں گے۔ یہ فیصلے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ صحیح فیصلہ لینا تجارت کی غرض سے سب سے عمدہ طریقہ ہے۔ جدید بھارت میں عروج پر آنے والے تجارتی ادارے عمل میں آتے ہیں۔ آنے والے دور میں اور زیادہ تعداد میں ایسے ادارے عمل پیرا ہوں گے، یعنی کہ جیسا جیسا ہمارا ملک ترقی کرتا جائے گا وہاں پر اور زیادہ ادارے بنتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے، اس لیے اچھے فیصلے لینے کی ضرورت اہمیت رکھتی ہے۔ فیصلہ لینے کے طریقوں کو دو حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے، ایک ہے ہمارے سامنے شخصی فیصلہ اور دوسرا ہے اجتماعی فیصلہ۔ تو شخصی فیصلہ یعنی کہ اکیلے تنہا فیصلہ لیا جاتا ہے اس میں، اور اجتماعی فیصلہ ایک گروپ کی شکل میں یہاں پر فیصلہ لیا جاتا ہے، آپسی رائے مشورے سے یہاں پر فیصلہ لیا جائے گا۔ آئیے بچوں، اب ہم شخصی فیصلہ کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے۔ تنہا اکیلا تجارت چھوٹے پیمانے کی تجارت ہوتی ہے، اکیلے ہی فیصلہ لینا ہے، اسے شخصی فیصلہ کہتے ہیں۔ یہ فیصلہ شخصی قابلیتوں پر منحصر ہے، یعنی کہ ایک انڈیویجول ایبیلٹی ہونا چاہیے اس میں۔ اجتماعی فیصلہ جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک گروپ کے ذریعے، میٹنگز کے ذریعے، سب کی رائے مشورے کے ذریعے اجتماعی فیصلے پر پہنچا جا سکتا ہے۔ گروپ کے ذریعے لیے جانے والے فیصلے کو اجتماعی فیصلہ کہتے ہیں۔ حصے دار ادارے، اجتماعی مالی امداد کے ادارے، کوآپریٹو ادارے وغیرہ۔ فیصلہ لینے کے اہم کردار: پایہ تکمیل کی نشاندہی کرنا، دیگر فیصلوں کی تلاش کرنا، معقول سوچ اور ارادے رکھنا، تکمیل کا اندازہ یعنی کہ کام کب تک مکمل ہو سکتا ہے اس کا اندازہ بھی ہونا بہت ضروری ہے، اور پھر اب ہم یہ جانیں گے کہ تخمینہ عمل کتنا ہے، ہمیں اور کام کتنا کروانا ہے یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے، اور اس کا اندازہ لگانا بہت ضروری ہے۔ آئیے بچوں، اب ہم کام کا جائزہ کس طریقے سے لیا جائے گا، یعنی کہ کسی ادارے میں ہیں ہم یا پھر کسی ایک آرگنائزیشن سے جڑے ہیں تو کام کا جائزہ کس طریقے سے ہم لے سکتے ہیں یہ جانیں گے۔ تو اس میں نمبر 1 ہے فیصلہ لینے کی اہمیت۔ تجارتی اداروں میں آنے والی مشکلات کا صحیح فیصلہ ہے، اس کا حل بھی یہی ہے۔ نمبر 2، اچھے اور صحیح فیصلے سے ہی ادارے اچھا نفع حاصل کرتے ہوئے صحیح راہ اختیار کر سکتے ہیں، یعنی کہ ہمیں جب ضرورت ہوتا ہے سوچ سمجھ کر صحیح فیصلہ لینا چاہیے، ورنہ ہمیں بھاری بھرکم گھاٹا اور نقصان کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح غلط فیصلے لینے سے ادارے نقصان اٹھاتے ہیں۔ نمبر 1، فیصلہ واپس لینے سے پہلے مندرجہ ذیل کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ جائزہ و تجربہ، عقل مندی، اٹل ارادے، ہمت اور صحیح طریقہ۔ فیصلہ لینے کے لیے تمام چیزوں کا مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ کوئی بھی ایک مشکل کا حل ڈھونڈنے کے لیے صحیح فیصلے کے ذریعے سے ہی ہو سکتا ہے، بس لینے کے لیے مندرجہ ذیل کو اپنانا بہت ضروری ہے۔ عزیز طلباء، آپ یہ تمام نکات غور سے سنیے۔ مشکلات کا جائزہ لینا، طور طریقے اپنانا، جلد اور صحیح فیصلے کی قوت رکھنا، انجام تک نتیجے کا خاکہ تیار کرنا، منصوبہ بندی کا خیال کرنا۔ آئیے بچوں، اب ہم فنکشنل ایریاز آف مینجمنٹ یعنی کہ انتظامیہ کا احاطہ جانیں گے کہ انتظامیہ کو اپنے احاطے کے اندر رہ کر کس طریقے سے کام کرنا ہے، اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کریں گے۔ انتظامیہ دوسروں کے ذریعے کام کروانے کا ایک ذریعہ ہے۔ انتظامیہ دوسروں کے ذریعے کام کرنے کے لیے ایک کے بعد ایک طریقہ کار کو اپنانا ضروری ہے۔ اس طرح بٹھانے انتظامیہ کا احاطہ کہتے ہیں، یعنی کہ دیکھیے، اگر میں کوئی بزنس شروع کرنا چاہتی ہوں تو میں خود وہاں پر کام نہیں کر سکتی، مجھے چاہیے چند مزدور، چند اعلیٰ افسران یا پھر چند ایسے لوگوں کی ضرورت جو میرا کام مکمل کر سکیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے، اب ایک ادارے کی مثال لے لیجئے، وہاں پر ایک ایچ ایم ہے، کیا وہ تمام سبجیکٹ کو ایک وقت میں پڑھا سکتی ہیں؟ نہیں، تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے، ہمارے پاس سبجیکٹس کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، اردو، انگلش، کنڑا، میتھس، سائنس، سوشل سائنس، تو اس کے لیے بھی الگ الگ ٹیچرز کا بھی انتظام کیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے اپنے سبجیکٹ کو اچھے طریقے سے پڑھا سکیں۔ اسی طریقے سے
جو تنظیم میں ہر ایک مزدور کو اپنا اپنا کام دیا جاتا ہے، یہ اس طرح بٹھانے والے کو جو انتظام ہے انتظامیہ کا احاطہ کہلاتا ہے۔ انتظامیہ کے کام کو انجام دینے کے لیے الگ الگ بڑے احاطے کے ذریعے کام انجام دینا ہوتا ہے۔ تنظیم، آرگنائزیشن، یعنی کہ یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ تنظیموں میں کس طریقے سے کام چلایا جاتا ہے۔ تنظیم کے معنی انسانی طاقت اور مادی وسائل دونوں کی یکجہتی کے ہیں۔ تنظیم یعنی کہ ہم ایک آرگنائزیشن کی بات کر رہے ہیں، ایک کمپنی یا پھر ایک بزنس سیکٹر ہے، اس کی بات کر رہے ہیں۔ یہاں پر چند اشیاء اور مشینی وسائل کے ذریعے انسانی وسائل کو یکجہتی کر کے کام کروانا ہی ادارے کے اہم مقاصد ہوتے ہیں۔ اسٹیل کے پارٹس بنانے کی کمپنی ہے تو وہاں پر اسٹیل کا را مٹیریل یوز ہوگا اور اس کو بنانے والے مزدوروں کا بھی استعمال ہوگا، تو یہ دونوں کی کو یکجہتی کر کے یہاں پر کام کروانا ادارے کا مقصد ہوگا۔ ایسے کام کے لیے نمائندے کو چن کر علاقائی حدود میں نمائندوں کے ذریعے ضروری سہولیات کے ساتھ الگ الگ ادوار میں مزدوروں کا ایک جیسا کام کرنے کا اور کروانے کا منشا ہوتا ہے۔ یعنی کہ مزدوروں کو لے کر ہم جب کوئی بزنس سٹارٹ کرتے ہیں یا پھر کوئی تنظیم کوئی تجارت کی شروعات کرتی ہے تو یہ انتظامیہ کے احاطے میں آتا ہے۔ مزدوروں کی فراہمی، اسٹافنگ، تو ہمیں اب تجارت شروع کرنے کے بعد ہمیں مزدوروں کی بھی فراہمی کی ضرورت ہوگی، ہمیں اسٹاف کو جمع کرنا ہوگا۔ اس اصول کے ذریعے صحیح طریقے سے تنظیم چلانے کے لیے مزدوروں کا تقرر صحیح انداز سے ہونا چاہیے۔ تقرر رہائش تربیت کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے، تو تقرر کس طریقے سے ہوگا؟ جو مطلب مزدوروں کا پہلے انٹرویو ہوگا یا پھر جو جاب کے لیے کوالیفائڈ لوگ ہیں ان کو اس میں سے تقرر کر کے چنا جائے گا، انہیں کسی جگہ پر رکھ کر پھر ٹریننگ کی ضرورت ہے تو انہیں تربیت یا ٹریننگ بھی دی جائے گی۔ اس طریقے سے تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ رہنمائی، ڈائریکشن، بچوں اس اصول کے ذریعے کام کی تکمیل کے لیے مزدوروں کو رہنمائی کرنا، آپسی بحث و مباحثے کے ساتھ سمجھوتا، ہدایت، بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والی کارکردگی ہوتی ہے۔ نچلے طبقے کے مزدور کو ہدایت اور حکم کے ذریعے کام کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ یعنی کہ دیکھیے اب ایک اعلیٰ افسران ہوتا ہے، پھر اس کے بعد پھر دوسرے مزدور اس کے انڈر میں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کا جائزہ وہ اعلیٰ افسر لیتے رہتا ہے اور اپنی کمپنی کے جو ہیڈ ہوتے ہیں، جو ماہر ہوتے ہیں، وہ ان کو بتاتا رہتا ہے وقت بہ وقت۔ اگر وہ کام صحیح نہیں کر رہا ہوتا ہے تو اس کو سکھایا بھی جاتا ہے، الگ سے اس کو ٹریننگ بھی دی جاتی ہے۔ اب آپ کے سامنے ہے ترتیب دینا، کوآرڈینیشن۔ اچھا بچوں، کوآرڈینیشن یعنی کہ دیکھیے اس کے ذریعے اندازہ کیے گئے تکمیلی کام کے لیے مختلف اداروں کے ماہرین سے آسان فہم کے ساتھ سلیقے سے کام لیا جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی دشواری ہے تو ہم کسی اچھے سے پروفیشنل کو بلا کر اس سے رائے مشورہ بھی لے سکتے ہیں اور اپنے مزدوروں کو ٹریننگ بھی دلوا سکتے ہیں۔ قابو پانا، یہاں پر کنٹرولنگ کی بات ہے۔ دیکھیے بچوں، جس کسی بھی تنظیم ہوتی ہے یا پھر ادارہ ہوتا ہے، وہاں پر یہ ضروری ہوتا ہے کہ دیگر مزدوروں پر جو بڑا ہیڈ ہوتا ہے اس کا قابو ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر قابو نہیں ہوگا تو کوئی بھی مزدور صحیح طریقے سے نہ کام کرے گا، نہ وہ وقت پر آئے گا۔ اس طریقے سے آگے چل کر بہت ساری دشواریاں ہونا شروع ہوں گی۔ یہ انتظامی قانون کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ تمام تجارتی انتظامیہ سرگرمیوں کو پورا کرتا ہے۔ یہ تمام انتظامی کاموں پر نظر رکھتا ہے۔ اس کام کی تنظیم کے ہر ایک اعلیٰ عہدیدار کو انجام دینا ہوگا۔ قابو پانے کے چند اہم مقاصد ہیں بچوں، دیکھیے وہ کیا کیا مقصد ہیں۔ ادارے میں نظم و ضبط کا ماحول پیدا کر کے کی جانے والی سرگرمی سے جڑ کر عمل کرنا، یعنی کہ نظم و ضبط قابو رہنا۔ گزشتہ کے مطابق لگاتار سرگرمیوں کو جاری رکھنا، یعنی کہ آج ہم نے کتنا کام کیا ہے، کل ہمیں کتنا کام کرنا پڑے گا، اس کے حساب سے اعلیٰ افسران کو مزدوروں کے درمیان کام کو ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا تاکہ کام وقت پر مکمل ہو سکے۔ ادارے کے تمام مجموعی صلاحیتوں کی ترقی کو بڑھاوا دینا ہوگا۔ اچھا بچوں، آج ہم نے چند اہم نکات کو سیکھا ہے۔ اس باب میں ہم نے درج ذیل نکات کو سیکھا: تجارت کے معنی، تجارت کے اہم اصول اور فیصلہ لینے کی اہمیت اور عمل کے احاطے اور تجارت کے عملی احاطے۔ امید کرتی ہوں آپ تمام کو یہ سبق بہت اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔
آئیے بچوں میں اب آپ کو ایک کام دیتی ہوں، خانہ پوری کیجئے۔ اس میں نمبر 1 ہے لفظ انتظامیہ ڈیش شعبے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ صحیح جواب مطالعہ یا معلوماتی شعبے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 2 ہے کام کی تقسیم سلیقے سے ہو تو اس سے اشیاء کی تیاری میں ڈیش ہوتا ہے۔ اچھا بچوں، کام کی تقسیم سلیقے سے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اشیاء کی تیاری میں اضافہ ہوتا ہے، اضافہ۔ نمبر 3 ہے ایک گروپ کے ذریعے لیے جانے والے فیصلے کو ڈیش کہا جاتا ہے۔ ایک گروپ کے ذریعے لیے جانے فیصلے کو کیا کہا جاتا ہے بچوں؟ اجتماعی فیصلہ، بالکل صحیح۔ نمبر 4 رائے مشورے سے ہی ڈیش لیے جاتے ہیں۔ صحیح جواب رائے مشورے سے ہی فیصلے لیے جاتے ہیں۔ تنہا اکیلا تجارت ڈیش پیمانے کی تجارت ہوتی ہے۔ اینی گیسز؟ تنہا اکیلا تجارت چھوٹے پیمانے کی تجارت ہوتی ہے، بالکل صحیح۔ اچھا بچوں، اب ہم ایک مشق کرتے ہیں جس میں آپ کو چند مشقی سوالات دوں گی۔ اس کو آپ اپنی کاپی میں درج کر لیں اور اپنے سبق کی اور اپنے سبجیکٹ ٹیچر سے اس کی تصحیح کروا لیں۔ تو سوال نمبر 1 ہے انتظامیہ کے معنی کیا ہیں؟ سوال نمبر 2 فیصلہ لینے کا مطلب کیا ہے؟ نمبر 3 شخصی فیصلہ اور اجتماعی فیصلے کے بارے میں لکھو۔ شخصی فیصلہ اور اجتماعی فیصلے کے بارے میں تو آپ جان ہی چکے ہیں، تو آسانی سے آپ اس کو لکھ سکیں گے۔ نمبر 4 انتظامیہ کے اصولوں میں عہدے داروں کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ عہدے دار کی ذمہ داری کو بھی آپ بخوبی جان گئے ہیں، تو آپ یہ تمام سوالات کو لکھیں اور اپنے سبجیکٹ ٹیچر سے اس کی تصحیح کروا لیں۔ چلیے بچوں، میں آپ کو ایک ایکٹیویٹی یعنی کہ سرگرمی کرواتی ہوں۔ آپ کے پڑوس میں رہنے والے لوگوں میں شخصی تجارت کرنے والے اشخاص سے ملاقات کر کے جانکاری حاصل کر لیجئے۔ یعنی کہ جو لوگ اپنے بلبوتے مطلب چھوٹے پیمانے کی تجارت کرتے ہیں، ان سے چند جانکاریاں حاصل کر لیجئے۔ وہ روزانہ کس طرح کے فیصلے لیتے ہیں، چھوٹے پیمانے کی تجارت میں وہ کس طریقے سے اپنے مسائل کو حل کرتے ہیں، اور ہر ایک پر ایک ایک مضمون لکھ لیے۔ اتنا کہتے ہوئے میں اس لیسن کا اختتام کرتی ہوں بچوں۔ امید ہے آپ تمام کو بخوبی سمجھ آیا ہوگا۔ شکریہ، جزاک اللہ خیراً کثیرا۔